यहाँ पर मस्जिद मिकात भी है जिसे जुलहलेफा भी कहा जाता है, मस्जिद जुलहलेफा। उसके बारे में कोई हिस्ट्री वगैरह हो तो भी बता। साथ में जो बाग देख रहे हैं ये बाग है जन्नती वादी के बिल्कुल मुडेर। सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान व शौकत है। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को दौरे खिलाफत राशिदा में सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम से फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा मदीने पाक तशरीफ ले गए। यहाँ बनु सालम का कबीला आबाद था जहाँ इस वक्त मस्जिद जुमुआ है। जी नाजरीन, इस वक्त हम आ चुके हैं बाग सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु में। कहाँ आ गए? बाग सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है ये, माशाअल्लाह। तो हम इस बाग में आ चुके हैं और सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु इस बाग में उस यहूदी के पास गुलामी किया करते थे। जो यहूदी आपको ख़रीद कर लेकर आया था इस बाग में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये हाजिर होते हैं आज़ाद होने की तरगीब दिलाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब पर यहूदी से आके इन्होंने बात की तो उसने ये कहा कि 300 पौधे लगाकर दो जो फल देने लगे और उसके बाद 40 उकियाँ चांदी, 40 उकियाँ चांदी का भी मुतालबा किया और बहुत बड़ी रकम थी ये। सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब जाकर बताया इस हवाले से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अपने भाई की इमदाद करो। बस क्या था, सहाबा उठे, कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 100 ये पौधे लेकर आए और बहुत कम वक्त में 300 पौधों की क्वांटिटी पूरी हो जाती है। एक सहाबी आए जो मुर्गी के अंडे के बराबर सोना हुजूर की बारगाह में पेश किया। हुजूर ने वो सोना लिया, सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला की हथेली में रखा। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह बहुत कलील है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते सलमान लेके जा, अल्लाह इसी में बरकत अता फरमा देगा। बस क्या था, वो ला के इन्होंने दिया और हुजूर ने भी फरमाया कि जाओ ज़मीन हमवार करो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबा की टीम के साथ हुजूर की इस बाग में तशरीफ़ आवरी होती है। सहाबा हुजूर के हथेली में पौधे रखते और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में अपने हाथों से पौधे लगाया करते थे। नाजरीन, सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान व शौकत है। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को दौरे खिलाफत राशिदा में हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मदायन का गवर्नर बनाया था। लेकिन गवर्नर बनने के बाद भी आपकी कैफियत ऐसी होती थी कि लोग आपको पहचान नहीं पाते थे। एक मरतबा एक चौराहे पे खड़े थे तो बाहर से कोई मुसाफिर आया, उसने कहा कि ए नौजवान, ए फ़ला बिन फ़ला, क्या मेरा ये गठरा फ़लाँ जगह पहुंचा दोगे? सामान का गठरा था। आपने फरमाया ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। तो सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर मदायन होने के बाद भी उसके सामान का गट्ठा सर पे लादा और लेके चल दिए। तो किसी ने रास्ते में पहचान लिया, कहा वो नादान, तुझे खबर भी है तूने सामान किसके सर पे रखा हुआ है? कहा कि मुझे तो पता नहीं है। कहा ये मदायन के गवर्नर सलमान फारसी है। कदमों में गिर गया वो। कहा सरकार मुझे माफ़ कर दे। कहा माफ़ी सूरत में होगी कि जहाँ तक तुमने कहा है वहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा। तो आपने वहाँ तक सामान पहुँचाया है। यहाँ पर उन लोगों को सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़े से दर्स लेना चाहिए जिसको दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने इख्तिदार अता फरमाया है। अपनी फैमिली में, मोहल्ले में, शहर में, कस्बे में, मुल्क के अंदर जिस सतह का भी वो ज़िम्मेदार है, थोड़ा या ज़्यादा अल्लाह ने उसको वहदा अता फरमाया है। तो सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़े से इन वहदा दरानों को भी दर्स हासिल करना चाहिए कि वहदा मिलने के बाद फ़क्र से सर ऊंचा ना हो, वो घमंड से चूर में ना हो, तकब्बुर में ना पड़े, बल्कि आजिज़ी इनकिसारी सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसी करें। कैसी इनकिसारी थी आपके अंदर माशाअल्लाह। तो कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। फिर अल्लाह ने सिला भी तो दिया ना। अंसार ने कहा सलमान हमारे हैं, मुहाजिरीन ने कहा सलमान हमारे हैं,
حضور نے انصار و مہاجرین دونوں سے فرمایا کہ سلمان اہل بیت سے ہیں۔ تمام صحابہ میں یہ پہلے صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان اہل بیت سے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا صدقہ اللہ پاک ان کے نقشے قدم پہ چل کر ہمیں دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں ہیں، کافی باتیں کافی واقعات میں نے سنائے ہیں۔ ساحل بھائی سے ایک سوال ہے میرا، ساحل بھائی یہ بتائیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باپ تھا اس کا مذہب کیا تھا؟ مجوسی تھا۔ مجوسی کس کو بولتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والا۔ آگ کی پوجا کرنے۔ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، درست دیا آپ نے۔ سہیل بھائی آپ بتائیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا پیش کیا آپ نے، کیا بول کر؟ کھجور پیش کیا، یہ پیش کر کے کہ آپ کے لیے میں صدقہ لایا ہوں۔ اللہ علیہ وسلم نے لیا پر کھایا نہیں۔ محبوب بھائی یہ ارشاد فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ انصار اور مہاجرین کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان اہل بیت سے ہے۔ انشاءاللہ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور تینوں سے جو سوال ہم نے کیا ہے تینوں کے جواب بالکل درست ہے۔ اب چلیں آگے بڑھیں، کیا خیال ہے؟ ناظرین اس وقت میں مسجد جمعہ پر حاضر ہوں، مسجد جمعہ کے وضو خانے سے باہر ہو رہا ہوں، اور ابھی وضو کیا ہم نے۔ یہ مسجد جمعہ کا وضو خانہ ہے، یہ مسجد جمعہ کی مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اسلام کی سب سے پہلی جمعہ کی نماز پڑھی گئی۔ مدینہ سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ ویری لولی سویٹ مدینہ سویٹ۔ بہت کمال کی چیز اس وقت بتانے لگا ہوں میں، آپ دیکھیں اس طرف کیا ہے، یہ مسجد قباء ہے، اسلام کی پہلی مسجد، ٹھیک ہے، اور اسی کے اپوزٹ آپ دیکھ لیں، یہ سیدھا راستہ بنا ہوا ہے، بالکل سیدھا، یہ مسجد نبوی شریف تک راستہ جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لایا کرتے تھے سنیچر کے دن، ہفتے والے دن، اور قباء حضور تشریف لے کر جایا کرتے تھے نفل پڑھنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے حوالے سے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، قباء آئے، 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ پاک ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے اس میں مقام وضو کی قید نہیں ہے، یعنی کہیں سے بھی وضو کر لے اور قباء آئے، اللہ پاک اس کو بھی ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، قباء کی تعمیر فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مدینہ جا رہے تھے تو یہاں بنو سالم کا قبیلہ آباد تھا، جہاں اس وقت مسجد جمعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں رکے اور سب سے پہلے جمعہ کی نماز یہاں پر حضور نے ادا فرمائی، اور اس کے بعد اسی مقام سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ یہ بتانے کے لیے میں آپ کو اس مقام پر آیا تھا۔ اب چلتے ہیں مسجد ناظرین، قباء آ چکے ہیں اور ہمارے سامنے قباء کی مسجد ہے، اسلام کی پہلی مسجد جس کی بیس تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی۔ قباء شریف کا مین دروازہ باب الرئیسی اس طرف ہے، اور یہ قبلے کا محراب ہے۔ قبلے کے محراب کی جانب پیچھ کریں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر وہ کنواں ہے۔ یہ ہم محراب کے دوسرے کونے پر آ چکے ہیں، اس طرف جانا ہے، وہ کنواں ہے جس کا نام ہے بیر خاتم۔ یہ بیر خاتم کا کنواں ہے جہاں پہ نشانی کے طور پہ یہ چیز بنائی گئی ہے، ٹائل کا، دیکھ رہے ہیں ٹائل سے یہ نشانی بنائی گئی ہے۔ یہ بیر خاتم وہ مقدس کنواں ہے جس کنویں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گر گئی تھی، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ دنیا کے سربراہان کے نام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خط روانہ فرمایا کرتے تھے،
تو اس انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے. وہ انگوٹھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی تھی, اور آپ اس کی مڈیڑ پہ تشریف فرما تھے تو انگوٹھی نکالتے اور انگلی میں ڈالتے تھے, تو وہ انگوٹھی اسی کنویں میں گر گئی تھی, حتیٰ کہ اس کنویں کے سارے پانی کو آپ نے نکلوایا اور حتیٰ کہ ریت کو بھی چھنوایا. 3 دن تک یہ معاملہ جاری رہا, اس کے باوجود بھی انگوٹھی نہ مل سکی. بیر خاتم کی زیارت اس وقت آپ کر رہے ہیں. ناظرین, یہ ہے ابیار علی کا وہ باغ جہاں پر اس وقت ہم آ چکے ہیں. بالکل ہم باغ میں پہنچ چکے اس وقت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باغات تھے, جو کھیتیاں تھیں ذوالحلیفہ کے قریب, اس کی آبیاری کے لیے 8 کنویں کھدوائے گئے تھے. 8 میں سے کئی کنویں ذوالحلیفہ کی مسجد میں آ چکا, اور 2 سے 3 کنویں اس باغ میں ہیں, جس باغ میں اس وقت ہم حاضر ہیں. ابیار علی ابیار علی ابیار علی کے حوالے سے دنیا جانتی ہے, بس ذکر کرتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میرے چینل کے علاوہ کسی اور نے دکھایا تھا, کیونکہ یہاں پہ لوگ پہنچ نہیں پاتے عموماً, اور زیارت والے بھی نہیں آتے, یہاں کا پتہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب میں نے گیٹ دکھا دیا تو ہو سکتا ہے اب لوگ آئیں یہاں پہ. کنواں کہاں ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ابیار علی ہے جو لکڑی سے ڈھکا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ابیار علی کا کنواں ہے. یہاں پہ یہ پورا باغ ہے, اس باغ میں ایک ہی کنواں ہے, اور ایک کنواں 2 کنویں ایک آگے بھی ہے. यहाँ पर मस्जिद मिकात भी है, जिसे जुलहलेफा भी कहा जाता है, मस्जिद जुलहलेफा. उसके बारे में कोई हिस्ट्री वगैरह हो तो वो भी बता दें. دیکھیں, مسجد ذوالحلیفہ کی تاریخ تو بہت ہی زبردست ہے. وہ تاریخ یہ ہے کہ یہ ساتھ میں جو باغ دیکھ رہے ہیں, یہ باغ دکھائیے گا, یہ باغ ہے جنتی وادی کے بالکل مڈیڑ کے اوپر. تو جنتی وادی کا کنارہ کون سا ہے؟ مدینہ پاک میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی عقیق. کیا نام ہے؟ وادی عقیق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کے حوالے سے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وادی کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے ارشادات ہیں. ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سلمان بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمان بن عکو یہ شکاری صحابی تھے, یہ جنگلات میں جا کے شکار کرتے تھے. آپ کا اپنا بیان ہے کہ میں جنگلات میں جاتا اور وہاں پر جا کے میں شکار کرتا, جانور مارتا, گوشت کا کچھ حصہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ اے سلمان بن عکو, کیا ہی خوب تھا کہ تم شکار کرنے وادی عقیق میں جاتے. یہ وادی عقیق, وادی عقیق میں جاتے. جب تم جاتے تو میں تمہیں رخصت کرنے جاتا, اور جب تم آتے میں تمہارا استقبال کرتا. ناظرین سے بھی مخاطب ہو رہا ہوں کہ یہ وادی مدینے میں ہی ہے, وادی عقیق. اور وادی عقیق کے مڈیڑ میں بالکل ہم کھڑے ہیں, اس باغ کے اندر, باغ کے باہر, جس باغ کے اندر ابیار علی کا کنواں ہے. ذوالحلیفہ کی وہ تاریخ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, حدیث کا مفہوم ہے کہ جب حضور وادی عقیق میں تھے تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے رب کا ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس وادی میں آپ نماز ادا کریں, اس وادی میں نماز ادا کریں, اور یہ اعلان فرما دیں کہ عمرہ حج کے ساتھ شامل کر دیا گیا. یعنی اس سے پہلے عمرہ حج میں شامل نہیں تھا, لیکن وادی عقیق میں جب وحی کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور وحی نازل ہوئی اور حضور نے اعلان فرمایا, اس وقت سے عمرہ حج میں شامل کر دیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر نماز ادا فرمائی, وہ مسجد ہم آپ کو اس وقت اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. جی ہاں, یہ وہی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد ذوالحلیفہ, جس کے حوالے سے ہمارے محبوب بھائی کا سوال تھا. یہ اسی پر اتنی سارے باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں, اور ان کا بھی بھلا ہو گیا. ناظرین تک بھی ماشاءاللہ ایک علم کی بات عام ہوئی ہے, اور ہمارا سفر جاری ہے زیارات مقامات مقدسہ کے حوالے سے. دیکھیں, فزیکلی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر موجود ہے, نہیں آ سکتے ہیں تو گھر بیٹھے ان مقامات کو میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھتے رہیے. نام ہے زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینل. سبسکرائب. سویٹ مدینہ, سویٹ مدینہ, سویٹ مدینہ, very lovely.
sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina.